खुदावंद की कदूस और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। मसीह में उन तमाम भाइयों को बहनों को जो मेरी वीडियोस जो है वो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बहुत सारा अच्छा रिस्पांस जो है मुझे डेली जो है वो आपके जो है वो कमेंट्स की सूरत में जो है वो मिलता है। सो खुदावंद का शुक्र हो उन तमाम ज़िंदगियों के लिए। सो आए आज भी हम खुदावंद के कलाम में से हम गवाही के बारे में सीखेंगे कि यीशु चाहता है कि हम उसकी गवाही जो है वो दें, जैसे उसने दुनिया में आकर जो है वो गवाही दी और रूहों की फ़िक्र की, इसी तरह वो चाहता है कि हम भी यीशु की गवाही जो है वो दें। आए हम इस कलाम के लिए दुआ करें। जलाल के बादशाह, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तू जिंदा खुदा है और तू कदूस और मेहरबान खुदा है और तू हमें फ़ज़ल दे ताकि खुदा हम तेरे कलाम को सीखें और तेरे कलाम को समझें और तेरी गवाही के लिए तैयार हों, क्योंकि खुदा तूने हमें ये सिखाया कि हमें तेरी बादशाही के लिए दुआ करनी है, हमें तेरी बादशाही के लिए काम करना है और बहुत सारी रूहों को तेरे पास लाना है। जलाल के बादशाह, आज का पैगाम भी जहाँ जहाँ तक पहुँचे, जो ज़िंदगियाँ सुने उनकी ज़िंदगियों के अंदर निजात और रहाई का काम हो और वो रूह से मामूर होकर तेरी गवाही जो है वो दिया करें, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। स्वाय हम खुदाम की कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और इसके जो है वो 16वें बाब में से हम देखेंगे और इसकी जो है वो 13वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ एलिया, बाज़ यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की कुंजियाँ तुझे दूंगा और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। और उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। खुदाम की कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो चाहिए। सो खुदाम की कलाम इससे हम देख रहे हैं कि खुदाम यीशु मसीह ने लोगों की गवाही जो है वो अपने बारे में जो है वो सुनना चाहिए कि लोग मेरे बारे में जो है वो क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। तो शागिर्दों ने बताया कि कुछ लोग तो तुझे जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ लोग तुझे एलिया कहते हैं जो जिंदा आसमान पर जो है वो उठाया गया, और कुछ लोग जो है वो तुझे यर्मिया जो है वो कहते हैं, और बास जो है वो तुझे पुराने नबियों में से कोई नबी जो है वो कहते हैं। फिर खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों से ये पूछा कि अच्छा तुम बताओ कि मैं कौन हूँ, तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूँ। तो शागिर्दों ने ये कहा कि पतरस ने बड़े जोश में रूहुल कुद्दस से मामूर होकर ये कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और याद रखिए कि खुदा यीशु मसीह उसकी इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ऐ शमौन बरयूना तू मुबारक है। क्यों मुबारक है? क्योंकि जो बात तूने कही है ये किसी इंसान ने नहीं, गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि ये मेरे आसमानी बाप ने जो है वो मेरे बारे में गवाही दी है। और देख, मैं भी तुझसे कहता हूं। आप देखें कि खुदा यीशु मसीह ने उसको जो है वो यहाँ पर 3 बरकतें दी। उसने यीशु की गवाही दी और उसने जो है वो यीशु की गवाही दी तो यीशु ने उसे जो है वो 3 बरकतें दी। पहली बरकत क्या दी
کہ تو ایک چٹان ہے اور میں تجھ پر کلیسیا کی بنیاد جو ہے وہ رکھوں گا. اٹ مینس کہ میرے بعد تو کلیسیا کو لیڈ کرے گا, گائیڈ کرے گا, اور تو جو ہے وہ کلیسیا کو جو ہے وہ ہیڈ کے طور پر جو ہے وہ چلائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو یروشلم کی کلیسیا تھی, مقدس پطرس رسول جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ پاسبان تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری برکت جو خداوند یسوع مسیح نے اسے دی, وہ یہ ہے کہ جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر جو ہے وہ بندھے گا, اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر جو ہے وہ کھل جائے گا. کیا مطلب؟ کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے یہ کہا کہ جس کے گناہ تو معاف کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا, اور جس کو تو برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا, اور جس کے گناہ تو معاف نہ کرے اس کے گناہ معاف نہ ہوں گے. سو تیسری برکت جو خداوند یسوع مسیح نے اس کو دی وہ یہ ہے کہ میں تجھے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں جو ہے وہ دوں گا. دیکھیں, خداوند یسوع مسیح نے اس کو آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دی, فردوس کی کنجیاں دی, جنت کی کنجیاں دی, خدا کی بادشاہی کی کنجیاں اس کے پاس تھیں. اس کا مطلب کہ وہ جب چاہے کھولے اور جس کو چاہے وہ اس میں جو ہے وہ داخل کرے. یاد رکھے, خداوند یسوع مسیح نے اس کو اتنی ساری برکتیں دی. کیوں اتنی برکتیں دی؟ کیونکہ اس نے یسوع کی جو ہے وہ گواہی جو ہے وہ اس نے دی. یاد رکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر ہم یسوع کی گواہی دیں گے تو یسوع ہمیں کتنی برکتیں جو ہے دے گا. اگر ہم یسوع کا جلال جو ہے وہ ظاہر کریں گے تو یسوع ہمیں کتنی برکتیں دے گا. سو یہ ضروری ہے کہ ہم یسوع کی گواہی دیں اور ہم یسوع کی بھیڑوں کے پاس جائیں اور انہیں یسوع کے بارے میں جو ہے وہ سکھائیں, تاکہ وہ جو ہے وہ برکت جو ہے وہ پا سکیں, اور اس کا تاکہ ہم یسوع کے جلال کو جو ہے وہ دیکھ سکیں. اور دیکھیں, خداوند یسوع مسیح نے, اگر ہم کتاب مقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 37ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں انسان کی گواہی کو اپنے حق میں جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. اصل گواہی میرے حق میں وہ ہے جو میرا آسمانی باپ جو ہے وہ میرے حق میں جو ہے وہ گواہی دیتا ہے. اور دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ بپتسمہ لیا تو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. لیکن پھر بھی خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کلام مقدس کی منادی کریں اور یسوع کی گواہی دیں. آئیں خدا کے کلام میں اگر ہم دیکھیں مقدس یوحنا رسول کی انجیل, یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 21ویں باب کی 15ویں آیت سے پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے, اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون سے کہا, اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا, ہاں خداوند, تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا, تو میرے برے چرا. اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا, اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا, ہاں خداوند, تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا, تو میری بھیڑوں کی غلبانی کر. اس نے تیسری بار اس سے کہا, اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کیونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا, کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا, اے خداوند, تو تو سب کچھ جانتا ہے, تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. سو یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے جو ہے وہ 3 بار جو ہے وہ اقرار جو ہے وہ کروایا کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے. تو پہلی دفعہ اس سے کہا کہ تو میرے برے چرا. کیا مطلب؟ خداوند یسوع مسیح کو اپنی بھیڑوں کی فکر تھی. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ چاہتے تھے کہ پطرس جو ہے وہ خداوند کے بروں کو جو ہے وہ چرائیں. دیکھیں وہاں پر متی کی انجیل میں ہم نے حوالہ پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تو ایک چٹان ہے اور میں تجھ پر کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میرے برے چرا. پھر دوسری دفعہ خداوند یسوع مسیح نے اس سے اقرار کروایا تو کہا کہ تو میری بھیڑوں کی غلبانی کر. خداوند یسوع مسیح کو اپنی بھیڑوں کی فکر ہے. اور دیکھیں کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں
اور اچھا چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جو ہے وہ جانتا ہے. اچھا چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان بھی جو ہے وہ دے دیتا ہے. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کی فکر ہے. اور پھر تیسری دفعہ خداوند یسوع مسیح نے اس سے یہی بات کہی کہ تو میری بھیڑیں چرا. یاد رکھیں کہ اکثر ایک دو دفعہ جب یہ حوالہ میں نے بھی پڑھا تو میرا بھی دل جو ہے وہ دلگیر ہوا اور میرے آنسو جو ہے وہ نکلتے ہیں جب میں اس حوالے کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح اس سے 3 دفعہ اقرار کرواتے ہیں. اور پطرس بھی یہاں پر جو ہے وہ دلگیر جو ہے وہ ہوا کہ خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. اور یوحنا کی انجیل میں اگر ہم پڑھیں اس کے 14ویں 15ویں باب میں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو. یاد رکھیں مسیح کا حکم کیا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور انہیں ان باتوں کی تعلیم دو کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے یہ کہا کہ تم ساری خلقت کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو. دیکھیں خداوند یسوع مسیح اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہم کتاب مقدس کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں. اس کی بھیڑوں کے پاس جو ہے وہ خدا کے کلام کو لے کر جائیں تاکہ وہ اس کی آواز کو سنے اور وہ پراگندہ نہ ہو بلکہ وہ نجات پائیں, وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں, وہ روح القدس سے معمور ہو, وہ خدا کے تابع ہو جائیں, وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں اور وہ خدا کی بادشاہی کے لیے تیار ہو جائیں. سو کتنی برکتیں خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ پطرس کو جو دی جب اس نے جو ہے وہ یسوع کی گواہی دی کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا. جب ہم یسوع کی گواہی دیں گے تو یسوع ہمیں بھی برکتیں دے گا. اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس بات کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ شاگردوں کو یہ حکم دیا کہ تم ساری خلقت کے سامنے جا کر انجیل کی منادی جو ہے وہ کرو. اور پھر اگر ہم یرمیا اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ خدا کہتا ہے یرمیا کو کہ میں نے اپنا کلام جو ہے وہ تیرے منہ میں جو ہے وہ ڈالا ہے. اور جو ہے وہ خداوند نے اسے چھوا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالا. کس لیے ڈالا؟ تاکہ وہ خدا کے کلام کو بیان کر سکے, تاکہ وہ خدا کے کلام کو دنیا تک پہنچا سکے, تاکہ وہ خدا کے کلام کی منادی کر سکے. دیکھیں خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کی فکر تھی. جیسے مقدس داؤد جو ہے وہ جب اس کی بھیڑوں کو کوئی درندہ جو ہے وہ پھاڑنے لگتا تو وہ اسے جو ہے وہ پھاڑ دیتا اس جانور کو, اور وہ جوان شیر کے جبڑے کو پھاڑ دیتا تاکہ وہ اپنی بھیڑوں کو جو ہے وہ بچائے. اسی طریقے سے خداوند یسوع مسیح کو بھی جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کی فکر ہے. کیا آج ہمیں جو ہے وہ خادموں کو اور کلیسیا کو جو ہے وہ روحوں کی نجات کی فکر ہے؟ کیا آج ہم جو ہے وہ بھیڑوں کی فکر جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھیں کہ جن کے منہ میں خدا کا کلام ڈالا گیا اور وہ اس سے نہیں بولتے وہ آج بھی نافرمان ہیں, وہ آج بھی خدا کی حکم عدولی جو ہے وہ کر رہے ہیں. دیکھیں خداوند یسوع مسیح کو اس قدر جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کی جو ہے وہ فکر تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ قیدی روحوں کے اندر بھی جا کر منادی کی. اگر ہم پہلا پطرس اور اس کے 3 باب کی 19ویں 20ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھے تو وہ قیدی روحوں کے اندر جو ہے وہ گئے اور ان قیدی روحوں کے اندر جا کر جو ہے انہوں نے منادی کی. یہ کون سے قیدی تھے؟ وہ قیدی تھے جو نوح کے دنوں میں سدوم اور عمورہ کے لوگ تھے, یا نوح کے دنوں میں ہلاک ہو گئے تھے, جو نافرمان لوگ تھے. ان کے اندر جو ہے وہ خدا نے جو ہے وہ جا کر خداوند یسوع مسیح نے منادی کی جو گناہ کی غلامی میں تھے اور جو ابلیس کی غلامی میں تھے, جو جسمانی خواہشوں کی غلامی میں تھے اور وہ ہلاک ہو گئے تھے. مسیح یسوع کی پیدائش سے پہلے مسیح یسوع نے ان قیدی روحوں کے اندر جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ منادی کی. کیا آج ہم خدا کی طرح جو ہے وہ نینوا کے لوگوں کی فکر کرتے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جائیں اور خدا کا کلام جو ہے وہ جا کر سنائیں؟ یا آج بھی ہم لوگ جو ہے وہ ترسیس کو جو ہے وہ بھاگ رہے
ہیں، آج بھی ہم لوگ جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو اگنور جو ہے وہ کر رہے ہیں، خدا کی بھیڑوں کو جو ہے اگنور جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارا نینوا کون سا ہے؟ ہمارا نینوا جو ہے ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر ہے، ہمارا گاؤں ہے، ہمارا جو ہے وہ خاندان ہے، اور ہمیں ان کو جو ہے وہ خدا کا کلام سنانا ہے، ہمیں انہیں مسیح کے پاس لانا ہے، ہمیں یسوع کی گواہی جو ہے وہ پترس کی طرح دینا ہے تاکہ لوگ یسوع کو قبول کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں پیدائش 18ویں باب کے اندر کہ مقدس ابراہیم نے جو ہے وہ اس کی بھیڑوں کی فکر کی، اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا کہ اے خدا تو سدوم اور عمورہ کے لوگوں کو جو ہے وہ معاف کر دے، اگر وہاں پر 50 لوگ ہوئے تو کیا تو پھر بھی انہیں ہلاک کر دے گا؟ خدا نے کہا کہ اگر وہاں پر 50 ہوئے تو میں چھوڑ دوں گا۔ پھر وہ 40 پہ آیا، پھر وہ 30 پہ آیا، پھر وہ 20 پہ آیا، پھر وہ 10 پہ آیا۔ دیکھیں وہ کتنی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں تاکہ خدا کی بھیڑیں جو ہے وہ اس کی آواز کو سنیں اور وہ توبہ کریں اور وہ ہلاک جو ہے وہ نہ ہو۔ اور یہی مقدس ابراہیم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ خدا ان کو ہلاک نہ کرے، خدا ان پر جو ہے وہ گندگ کی آگ جو ہے وہ نہ برسائے۔ کیا آج ہمیں فکر ہے کہ کوئی روح جو ہے وہ ہلاک نہ ہو جائے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس کی بات تھی کہ وہاں پر 10 بھی جو ہے وہ نہ نکلے۔ آج یاد رکھیں کہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کا کلام جو ہے وہ سنائیں، ہم یسوع کی جو ہے وہ گواہی دیں۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کی حضوری کو محسوس کریں اور اس زندہ خدا سے کہیں اے خدا تو ہمیں فضل دے تاکہ ہم تیرے بیٹے یسوع کی طرح منادی کریں، ہم جگہ جگہ اور گاؤں گاؤں اور شہر شہر جا کر تیری گواہی دیں، ہم غیر قوموں میں تیری گواہی دیں، ہم تیرے نام کو جلال دیں اور رباری سیری من تو ربا تاکہ بہت سارے لوگ نجات پائیں اور ہم تیرے کلام کو بیان کرنے والے ہوں، ہم تیرے کلام کو بیان کرنے والے ہوں، جیسے تو نے کہا کہ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ تو ہمیں فضل دے دے تاکہ ہم دنیا کے سامنے جا کر تیرے کلام کی منادی کریں، ہم روحوں کی نجات کا خیال رکھیں، بہت ساری روحوں کو جیتیں اور تیرے پاس لائیں اور رباری سیری من تو ربا ایکھو تیری من تو ربا تاکہ تیرا نام جلال پائے اور اس ملک پاکستان کے اندر اور تیرا کلام پھیل جائے، دنیا بھر میں تیرا کلام جو ہے وہ پھیل جائے اور لوگ نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔